अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। आज के इस लेक्चर से हम जिस सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं वो अस्हाबुल कहफ़। इस पूरे वाक़े को इंशाअल्लाह फ़र्दर लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम उनका बेसिक तारुफ़ पढ़ने जा रहे हैं। सो अस्हाबुल कहफ़ या अस्हाब कहफ़ मीन्स गार वाले। अस्हाब अरबी में वाले और कहफ़ अरबी में गार को कहा जाता है, ठीक है। और इनका ज़िक्र कुरान पाक में 15वें पारे में सूरतुल कहफ़ में मौजूद है और इसी वाक़े की मुनासबत से सूरह को नाम भी कहफ़ का इसी वजह से दिया गया, ठीक है। तो अस्हाबुल कहफ़ को गार के लोग भी कहा जाता है और हम ये वाक़या पढ़ते हैं सूरतुल कहफ़ में। और सबसे पहले अस्हाबुल कहफ़ की तादाद की बात की जाएगी, उनके नेम्स की बात की जाएगी, उनकी रिहाइश की बात की जाएगी, वो किस दीन के पैरोकार थे उसकी बात की जाएगी। सो सबसे पहले तादाद को अगर पढ़ें तो कुरान करीम में सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 22 में हम ये बात जान पाते हैं कि रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उनकी एग्जैक्ट तादाद रब ही बेहतर जानता है। और हमारा काम क्या है कि हम तक जितना इल्म पहुंचा हम उस पर ईमान लाएं। और वो क्या है, आयत का तर्जमा पढ़ लेते हैं कि अब लोग कहेंगे कि वो 3 हैं जबकि चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे वो 5 है और छठा उनका कुत्ता है। ये सब बग़ैर देखे अंदाजे हैं। और कुछ कहेंगे वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। तुम फरमाओ मेरा रब उनकी तादाद खूब जानता है, इन्हें बहुत थोड़े लोग जानते हैं। तो इनके बारे में बहस ना करो मगर उतनी ही जितनी ज़ाहिर हो चुकी है, और इनके बारे में उनमें से किसी से ना पूछो। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो यहाँ मैंने एक रेफरेंस दिया हुआ है 22। तो मैं पूरी सीरीज़ में सिर्फ आयत नंबर मेंशन करूँगी। सूरह का नाम इसलिए नहीं मैंने बार बार लिखा कि ये वाक़या सूरतुल कहफ़ में ही मौजूद है। सो बेसिकली जो आयत का मैं रेफरेंस ऐड करूँगी वो सूरतुल कहफ़ से ही ली गई हैं। अब इसके बारे में अगर हम रिवायात पढ़ लें तो हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत मिलती है जिसमें इनके नाम भी मालूम होते हैं और इनकी तादाद भी। जबकि अगर हम कुरान करीम की आयत देखें तो उसमें हमने अभी पढ़ा कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये बग़ैर देखे अंदाज़े हैं। तो हम उस आयत पे भी गौर करेंगे। पहले इनके नाम और इनकी इमला देख लेते हैं। बहुत सी बुक्स में मैंने इनकी इमला में इख्तलाफात देखा है, ठीक है। और मैं इनको प्रोनाउंस करते वक्त प्रोनंसिएशन में थोड़ी ऊंच नीच कर दूं क्योंकि बहुत पुराने नेम्स हैं और हिस्ट्री की बुक्स में ही ये मिलते हैं। लिहाजा मुझे पहले से अव्वलन माज़रत इसके बारे में मैं चाहती हूँ। और सेकेंडली ये कि तादाद के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है, साथ ही हर जगह लिखे हुए हैं। तो कुरान करीम में है कि कोई एक तादाद तय न करो, लेकिन रिवायात मिलती हैं कि वो 7 हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं बहस करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में ख़ास तौर पर पज़ल होते हैं। मैं भी थी, तो जवाबात कहीं से तसल्ली बख्श नहीं मिलते। तो मैं इनको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले अस्हाबुल कहफ़ के नाम पढ़ लेते हैं। मकसलमीना इनमें सबसे बड़ा था। तमलीखा, बाज़ बुक्स में तमलीहा भी है, ठीक है। मरतूनस, सनूनस, सारिनूतस, जू नवास और कास्तत यूनस, ठीक है। ये 7 थे कुल और इनके नाम यहाँ मेंशन है। अब इनके कुत्ते का नाम कितमीर था जो कि इस आयत में मेंशन भी है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर हाईलाइट कर लेती हूँ, इसकी डिटेल आगे आएगी। कि जो लास्ट पर्सन है ना, इसका नाम था कास्तत यूनस। इसका नाम दूसरी बुक्स में, दीगर बुक्स में, किताबों में मुझे डिफरेंट भी मिला, लेकिन बहरहाल ये वो चरवाहा था जो कि अस्हाबुल कहफ़ जब गार में पनाह लेने जा रहे थे तो उनके साथ मिल गया, क्योंकि ये भी उन्हीं के दीन का पैरोकार था और उनका खैर ख्वाह भी था। और जो कुत्ता था वो इसी का था, यानी इसी चरवाहे का कुत्ता था जो इसके साथ उनके तमाम के साथ मिला और गार की तरफ चल दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा मैंने तारुफ अभी यहाँ पर करवा दिया, इंशाल्लाह आगे डिटेल आएगी। अब आयत को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। और इस आयत में क्या मेंशन है कि अब लोग कहेंगे कि वो 3 हैं जबकि चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे वो 5 हैं और छठा उनका कुत्ता है। ये सब बग़ैर देखे अंदाजे हैं। यानी रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया 2 काउंटिंग्स बताने के बाद, यानी 3 हैं, चौथा उनका कुत्ता, और फिर 5 हैं और छठा उनका कुत्ता। इनका रद्द किया कि बग़ैर देखे अंदाजे हैं। जबकि हमारे पास जो यहाँ पर रेफरेंस मौजूद है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत के साथ, तो
اس کو اس آیت کے ساتھ ٹیلی کیا جائے تو تعداد بیان کی گئی نا 3 اور 5، اس کا رد ہے کہ یہ بغیر دیکھے اندازے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد ارشاد ہوا کچھ کہتے ہیں وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا، یعنی اس پوائنٹ پہ ہمیں گنجائش ملتی ہے ان روایات کی روشنی میں ان کی تعداد تک یا ان کے ناموں تک جانے کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ رب العالمین نے فرمایا کہ تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، یعنی کہ حتمی علم اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی ہے۔ لیکن پھر آگے چلتے ہیں تو ہمیں مزید تفصیل ملتی ہے، اور وہ کیا کہ انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، یعنی رب العالمین نے ان کی تعداد کا علم جس کو چاہا عطا بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آیت میں یہ علم ہوا کہ رب العالمین بھی جانتا ہے اور اس کے عطا سے اس کے پسندیدہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ پھر لہٰذا ہمارے لیے کیا حکم آیا کہ تم ان کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو۔ ہمیں بھی اپنی توجہ واقع اصحاب الکہف سے سیکھنے والے اسباق کی طرف رکھنی چاہیے، نہ کہ ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنی چاہیے۔ لہٰذا جو روایت ہمارے سامنے ہے، موجود ہے اور جو ہمیں ملتی ہے، یہ بھی ہمیں اس صورت میں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ نص قطعی سے جو ثابت ہے ہمارا ایمان، یقین، توکل تو وہی ہے، یعنی رب العالمین نے جو قرآن کی اس آیت میں مینشن کیا۔ لہٰذا اس آیت کے اندر موجود جو گنجائش نکلتی ہے کہ اس کا علم تھوڑے لوگوں کو ہے اور حقیقی تعداد اللہ جانتا ہے، اس سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ جو روایت ہم تک پہنچی ہیں ہم ان کی روشنی میں اس واقعے کی مزید تفصیلات تک جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، جو چیز نص قطعی سے یعنی قرآن کی ورس سے ثابت ہے وہ حتمی ہے، اور یہ علم میں مزید اضافے کے لیے اور واقعے کو مزید طور پر سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور ان کی اوتھینٹسٹی میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ صحابی رسول سے روایت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں تو یہ کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، ایک ظالم بادشاہ تھا ان کے دور میں دقیانوس، اس کے زمانے میں تھے۔ یہ زمانہ کون سا تھا آگے چل کے اس کی بحث آئے گی۔ بادشاہ جو تھا وہ بت پرست تھا اور وہ لوگوں کو بھی بت پرستی پر، کفر پر مجبور کرتا تھا، اور یہ وہ نوجوان تھے جو اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا اوڑھتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے بھی تھے۔ تو بادشاہ نے ان کو بھی پرسیو کرنا چاہا کہ وہ کفر کی طرف آ جائیں، اس نے کافی زور لگایا اور یہ کس طرح سے ایمان پر ثابت قدم رہے اور حق تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے قبول فرمایا، وہ سارا واقعہ سورۃ الکہف میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب بادشاہ دقیانوس تھا اور اس کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے اور نوجوان تھے، سب کے سب جوان تھے اور عالی خاندانوں سے تعلق تھا، ایمان والے تھے، تو جس کی وجہ سے بادشاہ ان کے خلاف تھا اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو ان کے دین سے پھیر دے۔ لہٰذا انہوں نے غار میں جانے کا پھر فیصلہ کیا اور فردر اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب ان کی مین رہائش کے بارے میں، یعنی جب وہ غار میں نہیں تھے تو کہاں تھے، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے، اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب الاحبار سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے، یعنی کہ ان کی رہائش کہاں تھی۔ جو شہر تھا اس کا نام افسوس تھا، اور اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، میں نے بہت سی بکس پڑھی ہیں اس میں یہ شہر کا نام ملتا ہے، لیکن رقیم کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس وادی کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے، اور بعض کہتے تھے وہ گاؤں تھا افسوس نامی شہر کی ہی احاطے میں، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چٹان ہے جس پہ وہ غار تھا جس میں انہوں نے اسٹے کیا تھا، اور ایسیکٹرا ایسیکٹرا اس سے ریلیونٹ دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ اس کا اگر قرآن کریم سے ہم دیکھیں نا، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی جو اصحاب کہف کا ذکر ہے نا، غار والے اور رقیم والے، لہٰذا اسی لیے رقیم کے اوپر آج کے لیکچر میں بھی بحث کی جا رہی ہے۔ تو حاصل الکلام یہ کہ یہ وہ وادی تھی، وہ جگہ تھی، اس کے بارے میں روایت ملتی ہے جہاں پر ان کی رہائش تھی، جہاں وہ رہتے تھے، اور یہ پکچر مجھے انٹرنیٹ سے ملی ہے جس کو منسوب کیا گیا اصحاب کہف سے، ان کی رہائش سے، اس غار سے، اس سارے ایریا سے۔ لہٰذا اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے یہ اپلوڈر ہی جانتے ہیں، لیکن میں نے فور انفارمیشن اس کو بھی آج کے لیکچر میں ایڈ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کے دین کی بات کریں
وہ کس مذہب پر تھے، ٹھیک ہے، دین اسلام تو تھا لیکن مذہب کیا تھا، یعنی شریعت کس نبی کی تھی. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کا خیال ہے کہ دین مسیحی پر تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد یہ آئے، اور ان کا بھی حقیقی وہی دین تھا، وہی شریعت تھی جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہیں کہ اصحاب کہف کا جو دور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا ہے، اور بعض روایات کیا ملتی ہیں کہ ان کا دور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد کا ہے. لیکن جو مین چیز ہے اس اختلافی روایات سے ہمیں ملتی، وہ یہ ملتی ہے کہ بیسیکلی وہ ایمان والے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اس کے انبیاء کو ایکسیپٹ کرتے تھے. حقیقی طور پر ایمان کی جتنی شرائط تھیں اس دور پر، ان کے دل میں وہ تمام کے تمام کی رسپیکٹ تھی، وہ تمام کو مانتے تھے، ایمان والے تھے، ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ کہہ دینا کہ وہ ایمان والے تھے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے، یہ بہتر ہے. اور اگر اس میں تھوڑی سی اگر ڈیپتھ میں جانے کی اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوشش کرے تو دو روایتیں بیٹا سامنے آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ وہ پہلے کے تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ایک یہ کہ بعد میں تھے. ہم دونوں کو یہ اگر ایکسیپٹ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ دین عیسوی پر تھے تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی ہمیں مذہب سے کنسرن نہیں ہے، دین تو اسلام ہی تھا، اور قرآن کریم میں اسی کو مینشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات میں سمجھانا چاہ رہی تھی. اب قرآن کریم میں ان کا جو تعارف ہے وہ کس طرح سے بیان کیا گیا کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو قرآن کریم کی نص سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ فتیہ نوجوان کو کہتے. تو اس لفظ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نوجوان تھے. نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما. اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 میں اس چیز کا بھی ذکر ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اب یہاں پر پھر ذکر آیا فتیۃ، ٹھیک ہے، یعنی نوجوانوں کا. یعنی ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں. بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو یہ ایمان والے تھے، اور رب العالمین نے ان کی ہدایت میں کس طرح سے اضافہ کیا کہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے بادشاہ نے جو دقیانوس تھا ان کو کفر پر مجبور کیا اور کوشش کی کہ یہ ایمان چھوڑ دے، لیکن کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی اور رب العالمین نے ان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیا. قرآن کریم کی آیات کے ریفرنس سے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں آئندہ آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے. اب تک جو بیان کیا اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ ایزیلی مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کویشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر اس سے ریلیونٹ مزید کوئی تفصیلات چاہیے تو بتا دیجیے گا، اس پہ بھی لیکچر بنا دوں گی. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.